अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस जहां से। हमेशा की तरह आज भी आप तक पहुंचाने के लिए बहुत सी खबरें हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी के सेहत के हवाले से कुछ परेशान कुन इत्तलात हैं। फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो स्विट्ज़रलैंड में मौजूद थे, जहां पे बर्जन स्टॉक में अमरीका और ईरान के दरमियान टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात चल रहे थे। अच्छा, इन तमाम इशूज़ पर ही बात करेंगे, लेकिन कल कौमी असम्बली में मुझे एक लतीफ़ा सुनने को मिला। अब कल वज़ीर दिफ़ा जो हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कौमी असम्बली में एक नया मसला छेड़ दिया है। उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली से फरमाया कि पार्लियामेंट को वीगो डाले से बचाएं। वीगो डाला वैसे भी बेहूदगी है। हमारे वुज़रा को बताएं कि शाम के बाद झंडा गाड़ी पर नहीं होना चाहिए। जब वज़ीर गाड़ी में बैठा हो तो झंडे की ज़रूरत नहीं होती। कोई ऐसा तौर तरीका होना चाहिए कि पार्लियामेंट लॉजेस में वीगो डाले ना आएँ। जब हम इक़्तिदार में होते हैं तो आगे पुलिस होती है, इक़्तिदार जाता है तो पीछे पुलिस होती है। वीगो डाले पर पाबंदी लगाई जाए। वीगो डालों पर सड़कों पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। उनका कहना था कि पार्लियामेंट लॉजेस में अरकान पार्लियामेंट रहते हैं, किसको क्या ख़तरा है। वीगो डाले में जो बैठता है उसको पता नहीं क्या हो जाता है। पार्लियामेंट लॉजेस में रहने वाले अरकान को गैर ज़रूरी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये सुनकर ना मुझे वो वक्त याद आ गया जब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सहाफ़ी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वो वीगो डालों की शिकायत किया करते थे कि वीगो डाले उनके घरों से उनको उठा कर ले गए या फिर उनको हिरासा किया गया। बल्कि पाकिस्तान में तो गुज़िश्ता चंद सालों में वीगो डाला वो एक इस्तारा बन गया ना, जिसका मतलब ये था कि फ़ला एजेंसी का कोई अहलकार आपको वीगो डाले में आकर उठा कर ले जाएगा। सैकड़ों लोग फिर इससे मुतासर हुए और कुछ मनचलों ने इसको सोशल मीडिया का मीम भी बना लिया। लेकिन जनाब ख्वाजा आसिफ समेत पूरी मुस्लिम लीग नून वो सत्तू पीकर सोती रही, क्योंकि इनमें से खुद कोई बराह रास्त मुतासर इससे नहीं हुआ था ना। लेकिन चूँकि अब चंद वुज़रा और पार्लियामेंट के अरकान का जो स्टाफ है वो वीगो डाले लेकर कौमी असम्बली की हुदूद में आने लगा है, तो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ को असम्बली डिसिप्लिन याद आ गया है और वीगो डालों में बेहूदगी भी दिखाई देने लगी है उनको। ख्वाजा आसिफ साहब, वैसे आप इतने सालों से कहाँ गायब थे? और मुझे वैसे ये नहीं लगता कि आपको खुदा ना खास्ता कोई शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जैसी कोई बीमारी लाहक होगी। अल्लाह सबको महफूज रखे। लेकिन इस तमाम अरसे में आपकी अखलाकियात के जो मुजाहरे हैं ना, वो जनाब पूरी दुनिया ने देखे हैं। जब आपने शीरी मजारी के लिए वो ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, फिर शौकत खानम जैसे फलाही इदारे के ख़िलाफ़ आपने मुहिम चलाई। आपकी तकरीर के दौरान आपकी ज़बान से फूल झड़ते हुए सब ने देखे और बच्चा बच्चा आपकी अखलाकियात का मोतरफ है। लेकिन अचानक आपको पार्लियामेंट की इज्जत वीगो डालो की बेहूदगी और अखलाकियात की याद क्यों सताने लगी है? तो ये मेरी समझ से तो बाहर है। यूँ महसूस होता है जैसे कि बरसों बाद अचानक किसी ने कौमी अखलाकियात का स्विच ऑन कर दिया हो और अब हर तरफ शाइस्तगी, वक़ार और पार्लिमानी रिवायत की रोशनी बिखेरने की जिम्मेदारी वो सिर्फ आप ही के नाजुक कंधों पर आ गई है। हैरत इस बात की है कि जब सियासी मुखालिफिन के लिए तज़हीक आमेज़ अलक़ाबात इस्तेमाल किए जा रहे थे, वीगो डालो की बेहूदगी का सिलसिला चल रहा था, जब ज़ाती हमले सियासत का मामूल बने हुए थे, तब ये सेंसिटिविटी ये कहाँ थी? फिर भी आज अगर आपको वीगो डाले और ये वुज़रा के प्रोटोकॉल जैसी बदअखलाकी परेशान कर रही है ना, तो जनाब ये एक खुशाइंद तब्दीली है। मगर कौम ये जानने में तो हक बजानिब है कि ये एहसास अचानक आखिर क्यों जागा? क्या अखलाकियात सिर्फ उस वक्त आपको याद आती है जब निशाना आपकी अपनी जमात या आपके अपने लोग हों? क्या पार्लियामान का तकद्दुस वो हालात और सियासी ज़रूरत के मुताबिक बदलता रहता है? मुझे मालूम है कि आप इसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि अभी आप इक़्तिदार के घोड़े पर सवार हैं और ये घोड़ा भी एक तरह का ना ये वीगो डाला ही है, जिस पर जो सवार हो जाए उसे फिर कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। इसके लिए कौम को आपके मकाफात अमल का इंतज़ार करना होगा। तब तक फिर उम्मीद है कि स्पीकर कौमी असम्बली वुज़रा और अरकान असम्बली को अखलाकियात सिखाएंगे और पार्लियामेंट की हुदूद में ये वीगो डालों पर पाबंदी आयद करके ख्वाजा आसिफ का जो मुतालबा है वो पूरा किया जाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और पिछले 2 दिनों से बुशरा बीबी की आंख के हवाले से अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और शुरू में कुछ यूट्यूबर्स ने इस पर बात भी की, लेकिन फिर इमरान खान के ऑफिशियल फेसबुक जो उनका पेज है उस पर एक पोस्ट शेयर हुई, जिसके मुताबिक 4 हफ्ते पहले बुशरा बीबी के अहल खाना ने बुशरा बीबी से जेल में मुलाकात की और वो बुशरा बीबी की हालत देखकर शदीद अजियत में मुब्तला हो गए और कई दिन तक रोते रहे। अहल खाना के मुताबिक बुशरा बीबी का वज़न बहुत कम हो चुका है और उनकी आंखों की सेहत के हवाले से संगीन मसाइल मौजूद हैं। अहल खाना की
کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں طبی سہولیات فراہم کرنے میں تاخیر کی جا رہی ہے. ان کے سیل کے باہر موجود ایک گٹر کو جان بوجھ کر کھلا رکھا ہوا ہے اور وہاں پر کیڑے مکوڑوں کی بھرمار ہے. بشریٰ بی بی کے مطابق عمران خان کی صورتحال بھی تشویشناک ہے اور وہ مسلسل آنکھوں اور صحت کے دیگر مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. اچھا، اسی پوسٹ کے ساتھ نا عمران خان کی طرف سے ایک پیغام بھی تھا جس میں انہوں نے تمام ذمہ داری فیلڈ مارشل پر ڈالی اور کہا کہ یہ لوگ مجھے توڑ نہیں سکتے، اس لیے میری اہلیہ کو اذیت پہنچاتے ہیں. اب جناب یہ جو پیغام ہے یہ کس طرح پھر سوشل میڈیا تک گیا اور ایکس کے بجائے فیس بک سے یہ کیوں پوسٹ ہوا تو یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر یہ باتیں سچ ہیں تو پھر یہ نہایت ایک سنگین صورتحال ہے. اور میں کئی مرتبہ یہ بات دہرا چکی ہوں کہ دیکھیں، افواہیں اور فیک نیوز یہ اس وقت جنم لیتی ہیں جب معلومات کا فقدان ہو یا پھر معلومات تک رسائی کو ختم کر دیا جائے. جب ایک ویکیوم پیدا ہوتا ہے نا تو پھر افواہیں اور اس قسم کی جو خبریں ہیں اس ویکیوم کو مکمل کرتی ہیں. اب اگر پاکستان تحریک انصاف، عمران خان، بشریٰ بی بی اور ان کے اہل خانہ کے یہ تمام الزامات غلط ہیں تو پھر جناب حکومت کو تو فوری طور پہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے معائنے کے لیے ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دینا چاہیے نا، جس میں عمران خان کا کوئی ایک ذاتی معالج وہ بھی شامل ہو اور پھر اس میڈیکل رپورٹ کو پبلک کر دیا جائے تاکہ جو سچ ہے وہ سامنے آ سکے نا اور پتہ چل سکے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی آنکھیں وہ کتنے فیصد کام کر رہی ہیں اور مزید کس قسم کے انہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. پھر یہ بھی بتانا چاہیے کہ عمران خان کو 5ویں انجیکشن کے لیے آدھی رات کو خفیہ طور پہ پمس کیوں لے جانا پڑا. اچھا، میرا حکومت کو مشورہ ویسے یہ ہے کہ جس دن آپ یہ کر دیں گے نا تو پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان اور بشریٰ بی بی کی صحت کے حوالے سے جو یہ بیانیہ ہے نا وہ خود بخود دم توڑ دے گا، ورنہ دوسری صورت میں پھر دیکھیں یہی لگے گا نا کہ دال میں کچھ کالا ہے یا خدا نخواستہ ساری دال ہی کالی ہے. اب عمران خان پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں اور کرکٹ ہیرو ہیں. پچھلی مرتبہ جب ان کی آنکھ کے 85% ضائع ہونے کی خبر آئی تھی تو دیکھا تھا نا کہ پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا تھا اور دنیا بھر کے 14 سابق انٹرنیشنل کیپٹنز نے حکومت کو ایک خط لکھا تھا جس میں عمران خان کی صحت اور طبی سہولیات پر شدید ان کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا گیا تھا. تو خدا نخواستہ اگر عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ معمولی تو نہیں ہوگا نا، لہٰذا ابھی بھی ہوش کے ناخن لے لیے جائیں تو اچھا ہی ہے. باقی موجودہ عدلیہ وہ 26 اور 27ویں ترمیم کے بعد جتنی بے بس ہے وہ آپ سبھی کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب جمعرات 18 جون کو القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت ہوئی تھی جسے جون کے آخر تک ملتوی کر دیا گیا اور اسی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت مسترد ہونے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کے وکالت نامے 7 روز میں دستخط کروا کر دینے کا حکم دیا تھا. اب ان 7 دنوں میں سے 3 دن وہ تو گزر چکے ہیں اور آج چوتھا روز ہے تو مزید 3 روز میں وہی کیا ہو جائے گا. سبھی کو معلوم ہے کہ موجودہ حکومت اور نظام اب یہ کسی کے سامنے بھی اکاؤنٹیبل یا جواب دہ خود کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. اگر ایسا ہوتا تو پھر کئی وزراء وہ اپنی نااہلی پر ہی فارغ ہو چکے ہوتے نا. اب سانحہ چکوال پر بتائیے کہ کیا کسی سے کوئی جواب طلب کیا گیا؟ ابھی حال ہی میں یہ جو آئی ٹی کی وفاقی وزیر ہیں شہزاد فاطمہ خواجہ ایک آئین سے متصادم خوفناک بل منظور کروانے کی کوششوں میں یہ بری طرح ایکسپوز ہوئی ہیں. مجھ سمیت کئی صحافیوں نے اس پر ولاگز کیے تو پھر آپ نے دیکھا نا کہ یہ ایشو جو ہے وہ مین سٹریم میڈیا میں بھی آیا اور اب سبھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. لیکن غضب خدا کا کہ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کو نوازنے کا ایک بل جس کے تحت وہ کسی کی بھی جائیداد پر قبضہ کرنے کے مجاز ہو جائیں گے، قائمہ کمیٹی اور قومی اسمبلی دونوں جگہوں سے منظور بھی ہو گیا. بھئی اللہ کا کرم ہے کہ کچھ جو سینیٹرز ہیں ان کی بروقت مداخلت سے یہ بل پھر سینٹ سے منظور نہیں ہو سکا اور اب فیڈرل منسٹر صاحبہ اس بل کو باقاعدہ جسٹیفائی کر رہی ہیں کہ اس بل کا مقصد صرف ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کو لینڈ اونرز کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزیوں سے محفوظ رکھنا تھا. لیکن کیا فیڈرل منسٹر صاحبہ وہ اس پر مستعفی ہوں گی یا کم از کم معافی مانگیں گی؟ ظاہر ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، بلکہ آج اس بل سے جو متنازع شقیں ہیں نا ان کو نکال کر آپ دیکھنا کہ کل کسی اور بہانے یہ منظور کروا لی جائیں گی، بالکل ویسے ہی جیسے کہ 26ویں ترمیم سے متنازع شقیں نکال کر وہ جو 27ویں ترمیم میں ان کو منظور کروا لیا گیا تھا. اب بجٹ میں کس طریقے سے سرمایہ داروں، بیوروکریسی اور سیاسی اشرافیہ کو نواز کر عوام کا خون نچوڑا جاتا ہے.
ویسے کیا کوئی حکومت سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ آئی پی پیز کے ساتھ کس نے ملکی مفاد کے خلاف شرمناک معاہدے کیے؟ کیپیسٹی پیمنٹس کے نام پر پاکستانی عوام کی جیبوں سے اربوں روپے نکلوائے گئے اور قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا نا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک دن اچانک بغیر کسی جواب دہی کے جو معاہدے تھے وہ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ بھائی کسی سے جواب طلب یہاں کیا گیا یا یہ پیسے عوام کی جیبوں میں واپس ڈالے گئے؟ تو ظاہر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر 4 روز سے جب عمل درآمد نہیں ہوا تو آئندہ 3 روز میں بھی نہیں ہوگا، اور یوں ہی سماعتیں جو ہیں وہ ملتوی ہو کر آگے بڑھتی رہیں گی، اور ساتھ ہی پھر کوئی سینئر صحافی کبھی حکومت کے جانے کی خبریں سنائے گا، اور کبھی کوئی اور سینئر صحافی حکومت کے مزید طاقتور ہونے اور پاکستان تحریک انصاف کے بیک ڈور مذاکرات کی کہانی سنا کر عوام کو مصروف رکھے گا۔ اچھا، اب سہیل وڑائچ صاحب حکومت کے جانے کی خبروں سے کچھ وقت کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاموش ہوئے تھے، تو جو انصار عباسی صاحب ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں۔ اب انصار عباسی صاحب کی خبر کے مطابق جاری بجٹ اجلاس نے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان باضابطہ مذاکرات کے آغاز کے لیے غیر رسمی روابط کا موقع فراہم کر دیا ہے، اور باخبر ذرائع نے انصار عباسی صاحب کو یہ بتایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں خصوصاً محمود خان اچکزئی اور بیرسٹر گوہر علی خان اور حکومت کی اہم شخصیات جن میں رانا ثناءاللہ، خواجہ آصف اور اعظم نذیر تارڑ شامل ہیں، ان کے درمیان غیر رسمی رابطوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے میثاق معیشت اور میثاق جمہوریت کی نئی اپیل کے ساتھ ہی حکومت اور اپوزیشن کی شخصیات کے درمیان غیر رسمی رابطوں کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے، جس سے دونوں فریقین کے درمیان ممکنہ سیاسی مکالمے کے حوالے سے محتاط امیدیں پیدا ہوئی ہیں۔ تو جناب، اب یہ کیسے بیک ڈور یا پھر خفیہ رابطے ہیں جو ایک سیاسی جماعت کو اپنے لیڈر سے ملاقات بحال کرنے اور لیڈر اور ان کی اہلیہ کو ہاسپٹل منتقل کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اور پتہ نہیں کہ ان سیاسی رابطوں کا نتیجہ وہ کب برآمد ہوگا؟ ہاں، اگر اس دوران عمران خان کی ملاقاتیں بحال ہو جاتی ہیں اور عمران خان یا بشرا بی بی کے علاج کے حوالے سے کوئی بڑی پیش رفت وہ ہو جاتی ہے، تو پھر ان بیک ڈور رابطوں میں ضرور صداقت ہوگی، ورنہ عمران خان کے ساتھ رابطوں کی خبر تو میں کئی مرتبہ دے چکی ہوں، اور یہ بھی بتا چکی ہوں کہ ان رابطوں کی ناکامی کی وجہ بھی خود عمران خان ہی ہیں۔ کیوں؟ بھائی کیونکہ وہ ابھی تک تو کسی ایک طرفہ سمجھوتے یا پھر ڈیل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اچھا، اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی کے مقدمات میں قید رہنماؤں کی مشکلات میں مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ہفتے کو 9 مئی کے دن تھانہ مغل پورہ میں جلاؤ گھراؤ کے کیس کا فیصلہ سنایا گیا، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود الرشید، اعجاز چودھری اور عمر چیمہ کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی، جبکہ شاہ محمود قریشی کو اس مقدمے میں بھی بری کر دیا گیا۔ اچھا، ابھی تک شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے کسی مقدمے میں آپ دیکھیں کہ سزا نہیں ہوئی ہے، اور سائفر کیس میں بھی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بری ہو چکے ہیں۔ پھر حیرت کی بات یہ ہے نا کہ ان کی رہائی میں رکاوٹ کیا ہے، اور پھر ان میں سے کسی رہنما کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی باہر دستیاب جو قیادت ہے اس کے منہ سے آپ دیکھیں کہ ایک لفظ بھی نہیں نکلتا ہے۔ اور جہاں تک یہ عوام کی صورتحال ہے تو انہیں فی الحال پیٹرول کی قیمت میں 74 روپے فی لیٹر کمی کی خوشخبری کا لالی پاپ دے دیا گیا ہے، جس سے شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ دن جو ہیں وہ ان کے آرام سے گزر جائیں گے۔ اچھا، ایک مرتبہ ایک واچ میکینک کے پاس نا ایک شخص خراب گھڑی لے کر گیا۔ واچ میکینک نے کہا کہ 2 دن بعد آ کر اپنی گھڑی لے جانا۔ 2 دن کے بعد وہ شخص جب گھڑی لینے آیا نا تو ظاہر ہے کہ گھڑی ٹھیک ہو چکی تھی۔ اس نے واچ میکینک سے پوچھا کہ بھائی اس کا بل کیا ہے؟ واچ میکینک نے جواب یہ دیا کہ آپ نے یہ گھڑی جتنے میں خریدی تھی نا اس کے مجھے آدھے دے دیں، کیونکہ گھڑی کے سارے پرزے ناکارہ ہو گئے تھے اور میں نے سارے نئے ڈالے ہیں۔ اس شخص نے خوش ہو کر واچ میکینک کو 2 مکے اور 1 ٹھوکر مار کر کہا کہ میں نے ایک شخص کو 4 مکے اور 2 ٹھوکر مار کر یہ گھڑی اس سے چھینی تھی، اور اس کی آدھی قیمت اب میں تمہیں دے رہا ہوں۔ تو جناب، حکومت بھی تو عوام کے ساتھ پھر یہی کر رہی ہے نا کہ عوام کو مکے اور لاتے مار مار کر پیٹرول کی قیمت میں حکومت اضافہ کرتی ہے، اور بالکل اسی طرح پھر کل بڑھائی گئی قیمت میں سے آدھی قیمت کم بھی کر دیتی ہے۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں۔ خیر، اب خوشی کی بات یہ ہے کہ وفاق اور چاروں صوبوں میں خیریت سے مالی سال 2026 اور 27 کے جو بجٹس ہیں وہ پیش ہو چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ وہ بھی پیش ہو چکا ہے، اور جس طرح خیبر پختونخوا حکومت نے تھوڑے بہت نخرے دکھا کر یہ سرپلس کے بجائے 48 ارب روپے خسارے کا بجٹ پیش کیا ہے، اسی طرح آپ دیکھنا کہ تھوڑے بہت نخرے دکھا کر یہ وفاق کو پیسے بھی دے ہی دیں گے، جس کا صوبے نے یہ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں وفاقی حکومت سے وعدہ کیا ہے، اور یوں سب ہنسی خوشی رہنے لگیں گے۔ اب کل جناب منگل ہے، اور منگل کو عمران خان سے ملاقات کا دن ہے۔ پچھلے منگل کو
آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا 10,000 کارکنان کو اڈیالہ جیل پہنچنے کی کال دے کر خود سلیمانی ٹوپی پہن کر غائب ہو گئے تھے، اور اڈیالہ جیل کے باہر کوئی 100 کارکنان بھی نہیں پہنچ پائے تھے۔ تو اب کل دیکھتے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے پھر کون سا تماشا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اگلی خبر پہ جانے سے پہلے ذرا ایک لطیفہ سنیے۔ اب یہ پی ایم ایل این کے ایک رکن پنجاب اسمبلی ہیں ارشد ملک، انہوں نے میاں محمد نواز شریف کی ملک کے لیے خدمات کے عوض 5,000 روپے کے کرنسی نوٹ پر میاں نواز شریف کی تصویر لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ویسے کیا شاندار آئیڈیا ہے نا، میاں نواز شریف اپنی زندگی میں ہی پاکستان کے کرنسی نوٹ پر اپنی تصویر دیکھ لیں گے۔ لیکن معلوم نہیں کہ ارشد ملک نے واقعی میاں محمد نواز شریف کے حق میں یہ مطالبہ کیا ہے یا پھر میاں محمد نواز شریف کا مذاق اڑایا ہے، چونکہ کرنسی نوٹوں پر قائد اعظم کی تصویر وہ بطور بانی پاکستان تو شروع سے ہی چل رہی ہے نا، مگر یہ جس حساب سے پاکستانی کرنسی کی قدر گر رہی ہے نا، کرنسی نوٹ پر اب کسی سیاسی رہنما کی تصویر کا پھر کیا مطلب ہو سکتا ہے، اور اس مطالبے پر قائد اعظم کی روح پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اچھا، اب اس وقت دنیا کی سب سے بڑی عالمی خبر کی ذرا بات کر لیتے ہیں، اور وہ سوئٹزرلینڈ میں جاری پاکستان کی میزبانی میں امریکہ اور ایران کے درمیان ٹیکنیکل لیول کے مذاکرات ہیں، جن کا پہلا راؤنڈ ہی کل ٹرمپ کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ تعطل کا شکار ہو گیا، اور پھر بڑی مشکل سے ایرانی وفد کو منا کر واپس لایا گیا اور ایک اعلامیہ جاری ہوا۔ اب اعلامیے کے مطابق امریکہ اور ایران نے 60 دن کے اندر ایک حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ پر اتفاق کر لیا ہے۔ مذاکرات کی نگرانی کے لیے ایک ہائی لیول کمیٹی قائم کی جائے گی، جبکہ ایٹمی پروگرام، پابندیوں، نگرانی اور تنازعات کے حل سے متعلق ورکنگ گروپس فوری طور پہ ٹیکنیکل مذاکرات کا آغاز کریں گے۔ آبنائے ہرمز میں کمرشل شپس کی محفوظ آمد و رفت یقینی بنانے اور غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے فریقین کے درمیان براہ راست رابطے کا نظام بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ اب کل امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کلیباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سوئٹزرلینڈ میں موجود تھے، اور اس دوران ٹرمپ کے بعد امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی پاکستانی قیادت کی تعریفوں کے پل باندھ رکھے تھے۔ انہوں نے آئی لو یو پاکستان کا نعرہ بھی لگایا، اور جے ڈی وینس نے ایک اور بہت حیرت انگیز بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت میں میری زندگی کے 2 انتہائی اہم ترین لوگ ہیں، بھارت سے میری اہلیہ اور پاکستان سے فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 3 ماہ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سے جتنی بات کی ہے شاید ہی کسی سے کی ہو، اگر فیلڈ مارشل کی حکمت عملی نہ ہوتی تو شاید ہم یہاں نہ ہوتے۔ یعنی انہوں نے ایک طرح سے جو سارا کریڈٹ ہے وہ پاکستان کو ہی دے دیا۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے کئی مرتبہ پاکستانی قیادت کی، آپ نے دیکھا کہ اسی قسم کی تعریفیں کی ہیں۔ ویسے سیانے کہتے ہیں کہ امریکہ کی نہ دوستی اچھی ہے اور نہ ہی ان کی دشمنی، اگرچہ ان تعریفوں پر کچھ لوگوں کا سر تو فخر سے بلند ہوا ہوگا اور ظاہر ہے کہ خوشی بھی ہوئی ہوگی، لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ امریکی اپنے مفادات سے آگے پھر کسی کو بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ خدا نخواستہ جس دن پاکستان نے ان کا کوئی مفاد پورا نہ کیا نا، یا وہ پاکستان سے ناراض ہو گئے، تو پھر وہ ہماری قیادت کو کن کن الفاظ میں یاد کریں گے، یہ آپ سوچئے۔ ظاہر ہے کہ ٹرمپ ہماری قیادت کے دوست ہیں، اور دوستوں کی باتیں پھر سب دوست جانتے ہیں، اس لیے اگر دوست آپ کا دشمن بن جائے یا پھر آپ سے وہ ناراض ہو جائے تو ایسا دوست پھر زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو میرا پاکستانی قیادت کو مشورہ یہی ہے کہ وہ اپنی آنکھیں، ناک اور کان کھلے رکھیں اور ذرا احتیاط سے کام لیں۔ اب ان مذاکرات کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ کہنا ذرا مشکل ہے ابھی، کیونکہ ایک تو ٹرمپ کو اپنی زبان پر قابو نہیں ہے۔ کل بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایران کو دھمکیاں دے ڈالیں، جس پر پھر ایرانی وفد نے مذاکرات کا بائیکاٹ کیا۔ پھر جس طرح اسرائیل نے لبنان پر بمباری جاری رکھی ہوئی ہے اور روزانہ سیز فائر کی مسلسل وہ خلاف ورزیاں کر رہا ہے، روزانہ درجنوں شہریوں کی ہلاکت ہو رہی ہے، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ مذاکرات کسی بھی وقت کھٹائی میں پڑ سکتے ہیں۔ اب کل اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ لبنان میں اہداف پورے ہونے تک اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے اور مقبوضہ علاقے بھی کسی صورت خالی نہیں کریں گے۔ اب نیتن یاہو کو اس وقت ایک بہت بڑی جنگ کی ضرورت ہے، اور وہ اپنے ہی ملک میں غیر مقبول ہو چکا ہے، اور وہ اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے پھر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اب اسرائیل میں ہونے والے ایک نئے سروے کے مطابق 92% اسرائیلی سمجھتے ہیں کہ اس جنگ میں ایران کو فتح ہوئی ہے اور اسرائیل کو شکست ہوئی ہے۔ اب دیکھیں ان حالات میں نیتن یاہو یہی لگتا ہے کہ یا تو رسوا ہو کر جائے گا یا ایک نئی شرارت کر کے خطے کو پھر جنگ کی طرف دھکیل دے گا۔ تو ٹرمپ اگر واقعی اس خطے میں امن چاہتے ہیں تو ایک تو ان کو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہوگا اور کنویں سے نجاست کو نکال کر پہلے
کنویں کو صاف کریں اور پھر مذاکرات کریں. آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.